बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबकी हो सहर फरीद और आज है अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है आज है इस कहानी की लास्ट एपिसोड। आई नो आप लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन कहानी इतनी ही लिखी गई थी। इसका सीज़न 2 भी है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर फिर इसका सीज़न 2 भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो कि वो भी बहुत ही रोमांटिक और इस कहानी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सीज़न 2 चाहिए या नहीं, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब मैं शेयर नहीं करूँगी। और मैंने टारगेट रखा है मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब मैं इसका सीज़न 2 आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सीज़न 2 इससे भी बहुत मज़ेदार है। तो दिल छोटा मत कर, इसका सीज़न 2 है, मैं वो भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज के लास्ट एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। आई नो सब लोगों ने कहा था कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, लेकिन मैं सस्पेंस नहीं ख़राब करूँगी। आप लोगों को पूरा एपिसोड पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, तभी आपको जाके पता चलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है एपिसोड में। तो बिना वक्त गवाए चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दिली रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले। और आप लोग मुझे अपनी फरमाइशी नावल भी बता सकते हैं कि कौन सा नावल आप चाहते हैं कि मैं आप सबके लिए पढ़ के दिखाऊँ, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हो सकता है मैं दूसरा आपका कोई फेवरेट नावल आप सब जो भी रेकमेंड करेंगे मैं वही शेयर करूँगी। अगर आप कोई रेकमेंड नहीं करेंगे फिर मैं खुद देख लूँगी कि मैं कौन सा नावल आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो बिना वक्त गवाए आज के एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मज़ीद 8 से 10 मिनट गुजरे ही थे कि अस्पताल में अफरा तफरी सी मच गई थी। ये पोर्शन मीर शाह ने स्पेशली रिजर्व करवाया था, इसीलिए उधर सिर्फ उनके गार्ड्स थे और उष्णा थी। मगर चंद ही लम्हों में वहाँ बहुत सारे निकाब पोश आए थे। उन्होंने आते ही जाने कौन सी स्प्रे की कि सारे गार्ड्स मिट्टी की तरह सेकंडों में ज़मीन बोस हो गए। मारी दहशत के उष्णा का दिल बंद होने को था। वो उठ के भाग जाना चाहती थी, मगर उसका वजूद जैसे पैरालाइज हो गया हो। उठो! उनमें से एक देव हेकल सा आदमी उसके पास आकर दहाड़ा। उष्णा तो पहले ही इतनी परेशान थी, मगर इस सब को देखकर उसके रहस्य और शान भी खता हो गए। उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। सारे मनाजिर धुंधलाए गए थे और फिर हर तरफ अंधेरा सा छा गया था। उसे नहीं पता था वो कहाँ है, क्या हुआ है और कहाँ ले जाया गया है। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। उष्णा की हालत बहुत अबतर थी। उसे अपनी नहीं, अपने बच्चे की परवाह थी, और उसकी परवाह थी जो उसका सब कुछ था। जाने कहाँ होगा, पता नहीं उसे खबर हुई होगी या नहीं। या अल्लाह रहम करना मेरे बच्चे पर, मेरे शोहर पर। मैंने अब तक बहुत सहा है, मगर ये नहीं सह पाऊंगी। उसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी और कुर्सी पर बांधा हुआ था। वहाँ उसके पास किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जाने कौन सी जगह थी। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और इस बात का यकीन रखें कि जब तक मीर शाह की सांस में सांस है वो आपको कुछ नहीं होने देगा। हाँ, अगर ज़िंदगी ने वफा ना की तो माफ़ कर दीजिएगा। उसके कानों में उसके रात के कहे गए अल्फाज गूंजे। वो मुसलसल उसकी सलामती के लिए दुआ गो थी। जहाँ भी हो वह खैरियत से हो। क्या अपडेट है। वो अपने शानदार ऑफिस में बैठा चीते की तरह चमकती आंखें लैपटॉप पर जमाए जाने क्या देखने में मगन था, जब फारूक कमरे में दाखिल हुआ। सर, जैसा प्लान किया था वैसा ही है। अभी तक तो सब हमारे कंट्रोल में है। सब आ चुके हैं, आपका इंतजार है। ओके चलो। लैपटॉप बंद करता हुआ उठकर एक हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक लंबी सी मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठे लोग उसके कमरे में दाखिल होते ही अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। वो अपनी सरबराही कुर्सी के पीछे आ खड़ा हुआ और सबको बैठने का इशारा किया। आप सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता है और हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है, मगर किसी भी गड़बड़ की सूरत में बिना मुझसे कुछ पूछे कोई कुछ नहीं करेगा। हम में से किसी के पास भी ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। किसी एक की ज़रा सी गलती हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। मेरे लिए आप सबकी जान बहुत कीमती है, इसीलिए सब बहुत होशियार रहे। दुश्मन हरगिज़ भी इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार कर रखना होगा। आर यू गाइज रेडी? यस सर, वो सब एक जुबान होकर बोले। तो दिखा दे दुश्मन को कि हमारे रहते हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ इतना आसान नहीं है। हम अपने वतन, अपने लोगों की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं। वो अभी बात कर रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। एक मखसूस रिंग पर उसने सबको उठने का इशारा किया और ख़ुद भी जल्दी से मोबाइल कान से लगाए बाहर निकला। जैसे जैसे वो सुन रहा था माथे की रगें तनी जा रही थी। तासुरात मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे थे। मतलब उसे उष्णा के मुतल्लिक खबर मिल चुकी थी। कुछ ही लम्हों में वहाँ से गाड़ियों की लंबी कतारें धुआं उड़ाती हुई निकली थी। जाने को कितना टाइम गुजर चुका था उसे वहाँ बंदे। बाहर वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। सोच सोच कर उष्णा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब दिल की हालत बयां से बाहर थी। कुछ मजीद वक्त सिरका बाहर खटपट की आवाज़ सुनाई दी तो वो जो निढाल सी एक तरफ को सर ढाले बैठी थी फ़ौरन से मुतवज्जो हुई। यकीनन बाहर कोई मौजूद था, मगर वो मुंह पर टेप लगने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। 2-4 मिनट बाद दरवाज़ा खोला और 4 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। साथ शेर खान भी था। वेलकम बैक माई प्रिंसेस। शेर खान की आवाज़ पर उसे शदीद कराहत महसूस हुई। बहुत उड़ लिया मेरी नन्ही चुड़िया ने, अब मैं काटूंगा तेरे पर। वो उसकी तरफ झुककर बोला। उष्णा ने नफरत से मुंह मोड़ा।
اور تیرا وہ نام نہاد عاشق، اسے تو میں نے ایسا گنچکر بنایا ہوا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا، جب تک یہاں پہنچے گا تو اسے صرف راکھ ملے گی۔ ایسا زخم دوں گا اس کو کہ اگر آج وہ زندہ بچ بھی گیا تو ساری عمر اپنے زخم چاٹتا پھرے گا۔ اس کے الفاظوں نے اشنا کا دل کچل ڈالا۔ وہ اوں اوں کر کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ٹیپ اتاری۔ مارے تکلیف کی اشنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز انہیں چھوڑ دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ مجھے چیلنج کرتا ہے، میرا شکار مجھ سے چھینتا ہے اور تم کہتے ہو اسے چھوڑ دوں؟ ممکن ہی نہیں، آج تو اس کی موت کنفرم ہے ہر حال میں۔ نہیں 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 پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری رکھیل بننے کے لیے تو اس دنیا میں آئی تھی، تجھے کہا تھا نا، پھر بھی تو اپنی اوقات بھول گئی، بیارہ چاہ کے بیٹھ گئی۔ اس کی موت تو نے خود لکھوائی ہے۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ غرایا۔ چلو آؤ شو دیکھتے ہیں بیٹھ کر۔ پھر وہ اپنے بندے کو کرسی اشنا کے پاس رکھنے کا اشارہ کرتا وہ اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ اشنا کو گھن آ رہی تھی پاس بیٹھے اس بندے سے، مگر وہ مجبور تھی۔ اگلے ہی پل سامنے دیوار پر لگی LCD روشن ہو چکی تھی۔ وہاں بہت سارے لوکیشنز کے مناظر آ رہے تھے۔ ہر جگہ جو چیز سیم تھی وہ تھے جدید گنز تھامے ہوئے بندے۔ اشنا کا دل مزید خوفزدہ ہوا تھا۔ اس کے بندے ہر جگہ تاک لگائے بیٹھے تھے۔ یا اللہ تو اپنا رحم کرنا، تو جانتا ہے کون حق پر ہے، تو ہماری مدد کرنا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں فورسز کی گاڑیاں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ پوری تیاری سے میدان میں اترا تھا۔ ایک آفیسر باہر نکلا، کچھ کہا اور پھر سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 2-4 منٹ بعد ان کی گاڑیاں واپس پلٹ گئی۔ دیکھا، ڈر کے بھاگ گئے۔ تیرے شوہر کو کیا لگا تھا کہ میں کوئی راہ چلتا معمولی سا گنڈا ہوں جسے وہ آسانی سے دبوچ لے گا؟ اب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے پنگا کس سے لیا ہے۔ کیا بڑا سورما بندہ بیٹھتا تھا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر تقریباً سبھی جگہوں پر کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے۔ وہ کہا تھا کچھ خبر نہ تھی، نہ اشنا کو ان سب میں کہیں دیکھا تھا۔ دل کی دھک دھک خوفناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس سب کا کیا انجام ہوگا؟ خوفناک ہولی کھیلنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا وہ درندہ۔ شیر خان کا موبائل بجنے لگا تو اشنا کا ہر عضو سماعت بن گیا۔ سر، وہ خود تو کہیں نہیں دکھا، لگتا ہے ڈر کے مارے وہ آیا ہی نہیں، اپنے کتوں کو بھیج دیا مرنے کے لیے۔ وہ بھی کچھ نہ کر پائے اور دم دبا کر اپنے مالک کی طرف واپس پلٹ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی ہے میرے پاس، وہ ٹک کے تو نہیں بیٹھے گا۔ تم سب چوکنا رہو، یہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ شیر خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے خیال میں تو اشنا کے اغوا ہوتے ہی اسے پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ پچھلی بار اس نے جو تباہی مچائی تھی شیر خان کو اچھے سے یاد تھی۔ وہ سوچوں میں گم نظر سامنے اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کا مال رات ہی روانہ ہو چکا تھا، جس میں غیر قانونی اسلحہ، منشیات اور کثیر تعداد میں لڑکیاں شامل تھیں۔ وہ بے فکر تھا، اس بار اس نے یہ کام پہلے نپٹا دیا تھا۔ پچھلی بار میر شاہ کے ہاتھوں سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر جانتا تھا کہ اس بار بھی وہ سب میر شاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اسکرین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا؟ یہ تو کچھ دیر پہلے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، مطلب اس کا سیکیورٹی سسٹم ہیک ہو چکا تھا۔ ہر جگہ یہی صورتحال نظر آ رہی تھی، ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر یہ سب ہوا تھا۔ وہ جو ہر طرف امن و سکون دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پاگلوں کی طرح ہر اڈے پر اپنے خفیہ ٹھکانے پر کالز کر کے وہاں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ کرو جا کے۔ وہ پاگل کتے کی طرح اپنے آدمیوں پر بھونک رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سارے گیم بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، ہر طرف چلاتا پھر رہا تھا۔ سیکیورٹی مزید بڑھانے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ پھر وہاں سے خبر آئی کہ ہر جگہ بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ ان کے سب ٹھکانوں پر پہلے سے ہی یہ سب فکس تھا اور انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ تم سب کی موجودگی میں کس طرح ہوا یہ سب؟ بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے کیا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اشنا حیرت و بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان سب افراتفری میں شکر تھا کہ اس کا دھیان ابھی اپنی جان بچانے پر تھا۔ اشنا کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ یقیناً میر شاہ کا غصہ وہ اشنا پر نکالتا۔ خود کدھر چھپ کر بیٹھا ہے وہ؟ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، مجھے پتا ہے اسے کیسے باہر نکالنا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے ہمارے پاس، تو ہمیں فکر کیا کرنی؟ وہ تو سر کے بل چل کر ہمارے پاس آئے گا، دیکھنا میں کیا حشر کروں گا اس کا۔ اشنا کو اپنی نہیں مگر اپنے بچے کی فکر تھی۔ اسے چاہے جان سے بھی مار دیتا پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ کیسے جی پاتی؟ شاہ پلیز آ جائے، مجھے یہاں سے نکالے۔ وہ ہر آن اس کی منتظر تھی۔ اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لوگ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہاں چھپا بیٹھا ہے تو؟ سامنے آ کر، مرد کا بچہ ہے تو؟ شیر خان غم و غصے سے پاگل ہوتا چلا رہا تھا کہ یکدم فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، جس کا مطلب تھا کہ جس کے لیے اتنی دیر سے شیر خان پاگل ہو رہا تھا وہ آن پہنچا تھا۔ اشنا کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ باہر مسلسل گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اشنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جب تک اسے دیکھ نہ لیتی سکون نہیں آنا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کی جدائی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں شیر خان کے علاوہ بہت سے گن مین تھے۔ شیر خان اس کے سر پر پسٹل ٹان چکا تھا۔ نہیں پلیز، میرا بچہ۔ اس کی روح تک لرز گئی۔
تجھے مارنا نہیں چاہتا تھا، تجھے ایک بار صحیح حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر تو نے اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ تیرے عاشق کو تو میں ماروں گا ہی، مگر اب تجھے بھی جانا ہوگا، تیرا وقت پورا ہوا، اور ساتھ ہی اس گن کا بھی جو اپنے تم پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہو۔ تجھے حاصل نہ کرنے کا افسوس رہے گا، مگر میرے لیے اپنی زندگی سب سے پہلے ہے۔ اوشنا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ کیا یہی تک کا تھا زندگی کا سفر؟ تو کیا موت ان کے درمیان جدائی ڈالنے آن پہنچی تھی؟ یا خدا، اگر میری سانسیں ختم بھی ہو گئی تو بھی مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میرے آنکھوں میں آخری عکس میرے محرم کا ہو۔ اس نے آنکھیں مچتے اپنے پروردگار سے التجا کی، مگر اس سے پہلے ہی گولی کی تیز آواز نے اس کے حواس چھین لیے۔ یا اللہ! بلند آواز میں اس کے منہ سے یہی نکل سکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ وہاں موجود مسلح افراد ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ گولی لگنے کی وجہ سے شیر خان کے ہاتھ سے پسٹل گر چکی تھی اور ایک بندہ اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم سب، یہ کیا کرے ہو؟ جانتے ہو کون ہوں میں؟ میرے آدمی ہو کر مجھ پر ہی بندوق تانے کھڑے ہو تم؟ چلاؤ مت شیر خان، گلا بیٹھ جائے گا۔ سنا تھا جن کے اوقات کاٹنے کی نہیں ہوتی وہ صرف بھونک ہی سکتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ سنا تھا بڑے منتظر تھے میری آمد کے۔ فل سیاہ لباس میں وہ پسٹل تامے انٹر ہوا۔ اس کے پیچھے ہی کافی سارے آفیسرز تھے، سیاہ جینز کے ساتھ سیاہ ہاف سلیوز والی شرٹ جس میں سے اس کے مضبوط مسلز دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ چہرہ کالک سے سیاہ کیا ہوا تھا، مگر اس کی شعلہ ٹپکاتی نظریں بہت واضح تھی۔ ان میں ایسے تاثرات تھے کہ سامنے والے کو جلا کر خاکستر کر دیں۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ شیر خان اگر ڈرا ہوا بھی تھا تو ظاہر نہ کیا۔ ہاں، دیر آئے درست آئے، آنا تو تھا ہی مجھے، میری زندگی جو تمہارے قبضے میں ہے۔ ایسا صرف تمہیں لگتا تھا، حالانکہ تم خود میرے قبضے میں تھے۔ نظر گھما کر دیکھ لو، یہ میرے ہی لوگ ہیں جنہیں تم نے اپنی حفاظت پر مامور کیا ہوا ہے۔ تم سے بہت حساب کتاب کرنے ہیں، مگر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی ہوں۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ شیر خان کو آفیسرز قبضے میں لے چکے تھے۔ وہ اوشنا کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور شرم و حیا سب بھولے اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میر شاہ نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا اور بنا پیچھے مڑے پسٹل والے ہاتھ سے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اب اس سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ پاگل ہوں میں جو آپ کو اور اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالوں؟ آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ یہاں آدھے سے زیادہ لوگ میرے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ شاہ، آپ نے گنڈے موالی بھی رکھے ہوئے ہیں؟ چھوڑو ان باتوں کو، خود کو ان سب میں مت الجھائیں۔ ابھی مراد کے ساتھ آپ کو حویلی جانا ہے، اوکے؟ مجھے نہیں جانا۔ وہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے جس اذیت میں تھی ہرگز بھی اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رات کا وعدہ کیا ہے نا میں نے، کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے، پھر میں آپ کے پاس ہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا، مجھے سارا گینگ پکڑنا ہے، صرف شیر خان نہیں اس کے باقی ساتھی بھی چاہیے مجھے اب جانے دے، سب میرا ویٹ کر رہے ہیں، آئے چلے۔ شاہ، اب مجھے پھر سے سمجھانا پڑے گا وہی سب، مگر اتنا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، فوراً سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اوشنا نے شیر خان کے بارے میں اگلے دن ہی میر شاہ کو بتا دیا تھا کہ اس نے کل شاپنگ مال میں شیر خان کو دیکھا ہے، کیونکہ ایک بار اس نے میر شاہ سے چھپا کر جو غلطی کی تھی وہ دوبارہ کر کے اپنے لیے یا میر شاہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ لاسٹ ٹائم میر شاہ نے اس کی بہت اچھے سے کلاس لے لی تھی، اگر کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ سب سے پہلے اسے ہی بتائے گی تاکہ وہ فوری طور پر اس کا کوئی سدباب کر سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے اتنا بھی خبر ہوں؟ سب جانتا ہوں میں، اور آپ کو لے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اسے یہی شو کروانا چاہتا تھا کہ میں اس کی واپسی سے لاعلم ہوں۔ آپ کو وہاں اکیلے بٹھا کر گیا تھا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ اکیلی تھی، وہاں آس پاس میرے بہت سے بندے تھے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کھیل رہا ہے، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بساط میں نے ہی بچائی ہے اس کے لیے۔ اچھا لگا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، میں کل سے ہی ویٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے کب بتاتی ہیں۔ آپ نے ہمت اور حوصلے سے ان سب میں میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ میں اس کا دھیان آپ کی طرف لگا کر اسے گھیروں گا۔ حالانکہ پکڑ تو میں اسے آپ کو درمیان میں لائے بغیر بھی سکتا ہوں، مگر اس میں خطرہ زیادہ ہوگا۔ اگر میں اس کے ہرا بھی دوں تو اپنا بہت نقصان کروا بیٹھوں گا۔ وہ کوئی گلی محلے کا گنڈا نہیں ہے، اس کا پورا ایک گینگ ہے جو انٹرنیشنل سطح پر بہت بڑے گروہوں سے منسلک ہے۔ ان سب میں میرے بہت سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بات اگر میری اکیلے کی ہو تو پرواہ نہیں، مگر میرے لیے میرے ساتھیوں کی جانیں بہت قیمتی ہیں۔ اسی لیے میری کوشش ہے کہ پلان ایسا ہو کہ جس میں میرے لوگوں کو جانی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں اس کے سارے نیٹ ورک کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کا دھیان بٹا کر ہم اس کے سارے ٹھکانوں پر ریڈ مار دیں گے۔ پھر اس کا خود کو کسی خفیہ مشن پر ظاہر کرنا، دراصل انڈر گراؤنڈ ہو کر وہ شیر خان والے کیس پر ہی کام کر رہا تھا۔ پھر پلان کے مطابق اوشنا کو ہسپتال لے جانا، پھر کسی ارجنٹ کام کے بہانے وہاں سے نکلنا اور اوشنا کا کڈنیپ ہونے دینا، سب اس کا پلان تھا۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ وہ چال چل رہا ہے، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ مہرہ بنا میر شاہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ جیسا میر شاہ چاہتا تھا ویسا ہی کر رہا تھا وہ۔ ہر قدم پر میر شاہ کے بندے موجود تھے، جن کے بارے میں شیر خان کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ اس کے اپنے گینگ میں بہت سے لوگ میر شاہ کے تھے۔
ये हुई ना बात। मीर शाह बहुत होशियार है। मैंने आपको कहा था इस पूरी कहानी की जान जो है वो मीर शाह है। तो आप देख सकते हैं हर किरदार के साथ कितने अच्छे से जो है ना मीर शाह ने क्या कहते हैं वफ़ा निभाई है। बहुत ही अच्छा रोल था इस पूरी कहानी में मीर शाह का। आगे चल के और भी मज़ेदार होने वाला है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुई, सब ख़वातीन लाउंज में ही बैठी थी। उसे अंदर दाखिल होते देखकर मेहमान लोग उसकी तरफ बढ़ी। बीजान उसे बार बार साथ लगाकर प्यार कर रही थी। वो सबके दरमियान गिरी बैठी थी, मगर जहन मीर शाह की तरफ से अटका हुआ था। ज़ारून, आहान और मुराद भी मीर शाह के साथ थे। हवेली में सब ही उनके लिए दुआ गो थे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। कुछ देर बाद बीजान ने उसकी तबीयत के पेश नज़र उसे कमरे में भेज दिया। रात के 9 बज रहे थे। किसी ने खाना भी नहीं खाया था। सब अभी तक उनकी तरफ से किसी तसल्ली बख्श खबर के इंतज़ार में थे। महमा, इरहा, हुरिया इधर उधर चक्कर काटती पी रही थी। उनमें से किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वक्त की सुइयां आगे बढ़ रही थी, सबकी परेशानियों में इजाफा हो रहा था। हुरिया, बच्चे कुछ खा लो, क्यों खुद को थका रही हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे जल्द ही खैरियत के साथ हमारे दरमियान में होंगे। बीजान ने उसे बेचैनी से चकराते काटते देखा तो पास बुलाया। अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा बीजान, मैं कुछ देर तक खा लूँगी। वो उंगलियां मरोड़ते परेशानी से कुछ झिझकते से बीजान को बहुत भाई आ जाने दो, इस बार अच्छे से क्लास लूँगी उसकी मैं। बार बार मेरी बेटी को परेशान करता है। नहीं नहीं बीजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी बीजान मजीद कुछ कहती कि मीर शाह की आवाज़ पर वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। वालेकुम सलाम। बीजान सदके वारी हुई उन्हें साथ खड़े देखकर। तुम सब ठीक हो ना? बारी बारी वो सब बीजान के सामने झुके। बीजान ने उनकी फिर तबतबाए तशवीश से पूछा, आपकी दुआएं हो तो भला हमें क्या हो सकता है? आपके सामने ही है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सलामत रखे और अपनी अपनी अमानतें खुद संभालो। मुझ बूढ़ी में अब इतनी सख्त नहीं है कि उन सबको दिलासे देती फिरूं। और तुम इधर आओ ना ज़रा। उन्होंने अचानक ही तोपों का रुख ज़ारून की तरफ मोड़ा तो वो सब मुस्कुराते हुए इधर उधर हो गए। मैंने क्या किया? ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? क्या हो गया? अगर नाना जान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला और आपको कुछ ही देर मोहतरमाओं के साथ बैठना पड़ गया तो? वो भी ज़ारून था, हस्बे मामूल ने छेड़ा। हाय हाय, तुम्हें कब शर्म आएगी ज़ारून? नाना है वो तुम्हारे। बीजा ने उसे शर्म दिलाने की याद दहानी करवाई। और नाना तो वो हमारे हैं, आपके तो सैया जी हैं। वो तुर्की बतुर्की बोला। हुरिया को भी हंसी आ गई। शर्म तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी। वो झिमसी गई। हुरिया, आप किसी को मुझे छूने नहीं देती तो मैं क्या करूं? उसकी गुल अफशानी पर जहाँ बीजान ने उसे घूरा, वही हुरिया गड़बड़ाती हुई उठी कि उसी में आफियत थी, वरना वो जाने मजीद क्या कह देता। मस्खरी छोड़ो और हुरिया को कुछ खिलाओ। दोपहर में भी उसने नहीं खाया था। ऐसी हालत में इतना देर भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। सीधा कहे ना, मुझे भेजकर आपको कमरे में जाना है। उठते उठते भी वो बाज ना आया। कैसी हैं? वो जो कमरे में अंधेरा किया बाजू आंखों पर रखे लेटी हुई थी, अपने बिल्कुल पास उसकी आवाज़ सुनी तो जान में जान आई। शाह। वो बिना और कुछ कहे उससे लिपट गई। क्या हुआ? यकीन नहीं था कि मेरे आने का, जबकि रात आने का वादा था मेरा। उसे अपने हिसार में लेते मोहब्बत से साथ लगाया। मेरे ख्याल में आपका रोने का कोटा पूरा हो चुका है, अब एक आंसू मजीद नहीं। अंगूठे से उसके आंसू साफ करते उसने तहक्कुम भरे लहजे में कहा, आज के बाद आपको हरगिज़ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, आपकी तरफ बढ़ने वाली हर तकलीफ़, हर परेशानी की राह में मीर शाह हायल होगा। ऐसी कोई बात जो आपको हर्ट करे आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। खुल के सांस ले कि आपका मुजरिम आज अपने अंजाम को पहुंचा। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारी मदद की। बस आपकी तरफ से परेशानी थी, मगर अब सब ठीक है। वो उसे सामने देखकर हल्की पुल्की हो गई थी लम्हों में। वो तो मैं देख चुका हूँ अस्पताल में। हाय, अगर उस वक्त मुझे जाना ना होता तो मज़ीद कोई देर रुकना चाह रहा था। वो सब आपके मुंह से सुना किसी ख्वाब के सच होने के जैसा था। खैर, आप अब भी कह सकती हैं। हमतन गोश हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। वो साफ दामन बचा गई। क्या वाकई आपको कुछ भी नहीं कहना? उसने कुछ भी नहीं कहने पर जोर दिया। ओके, मगर मुझे आपकी तरह कहना नहीं आता। मेरे पास इतने सारे अल्फाज नहीं हैं, इसलिए बस इतना ही कहूँगी कि मेरे पास कुछ नहीं है आपके सिवा। आप मेरी वो मता है जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं गवा सकती। मेरे लिए आपके बिना रहना सुहाने रूह है। मेरे लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम भी मीर सोहराब शाह है। वो मद्दम सा बोल रही थी और मीर शाह के दिल पर ठंडी पुआर बनकर बरस रही थी। थैंक्स माय लेडी। मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे लिए क्या है, मगर आपके इतने खूबसूरत इजहार के बाद कुछ तो कहना बनता है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि अब ये रोने धोने बंद करके आपके वादे पूरा करने का वक्त आन पहुँचा है। उसका गहरा जो मायनी लहजा उष्णा को होश की दुनिया में वापस लाया। कौन से वादे पूछने की गलती उसने हरगिज़ ना की थी कि जिस तरह वो उसे याद दहानी करवा रहा था उष्णा की बर्दाश्त से ज़्यादा होता। शाह शाह, हरगिज़ नहीं, बहाना नहीं चलेगा आपका। वादा था सो मैं आ गया हूँ। अब आप अपना वादा पूरा करें। मैंने कोई वादा नहीं किया था। मगर आपने इनकार भी तो नहीं किया था, और मैंने आपकी खामोशी को अपनी पसंद के मुताबिक ही समझा था। आप बहुत बुरा हो जानता हूँ, कोई नई बात करें। वो उसकी बात दरमियान में उचक गया। शाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है ना।
کتنے بہانے باز ہو گئی ہیں آپ، اب مجھے ہی چکرا دیا کریں گی آپ؟ میں بہت اچھی سے جانتا ہوں آپ کی طبیعت کو۔ اف، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، کبھی کبھی تو آپ بہت ضدی ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں، کیونکہ مجھے آپ کے بہانے بازیاں نہیں سنی۔ آپ پہلے کب سنتے ہیں ہے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ۔ وہ ایموشنل ہوئی۔ بالکل، آگے بھی کروں گا، اس لیے خود کو ریڈی رکھیں اور ہر بار بہانے مت بنایا کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں سنی جائے گی۔ اشنا ہار مانتی خاموش ہی رہی کہ بھلا کوئی میر شاہ سے بھی مقابلے میں جیت سکتا ہے، اور آج تو وہ اس کے لیے سمجھو آگ کا دریا پار کر کے آیا تھا، تو اتنا تو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ چند مہینوں بعد بی جان بہت تنگ کرتا ہے، ساری رات نہیں سوتا اور صبح ہوتے ہی سو جاتا ہے۔ اشنا صبح ہی صبح بی جان کے پاس اپنا مسئلہ لیے بیٹھی تھی۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، میر شاہ بھی سارا دن سوتا تھا اور ساری رات مجھے جگاتا تھا۔ بی جان نے نرم سے کمبل میں لیٹے زائر میر شاہ کو گود میں لیا، جو بالکل میر شاہ کی کاربن کاپی تھا۔ میر شاہ بہت خوش تھا، مگر اشنا تو جیسے پاگل تھی بیٹے کے پیچھے، کیونکہ ایک تو وہ میر شاہ کا خون تھا، دوسرا وہ بھی جو کا تو میر شاہ جیسا تھا۔ مگر رات میں جب وہ سوتا نہیں تھا تب میر شاہ کو وہ صحیح میں اپنا رقیب لگتا تھا۔ یار یہ میری بیوی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے دیا کر، تو نے تو میری بیوی ہی ہتھیا لی ہے۔ بیٹا، باپ سے پنگے تجھے مہنگے پڑ سکتے ہیں، شرافت سے سویا کرو، کیونکہ آپ کی ماما کو جگانے کا حق صرف آپ کے بابا کے پاس ہے، سمجھے؟ وہ بیڈ پر لیٹا زائر شاہ پر جھکا اسے وارن کر رہا تھا۔ شاہ، آپ لگتے ہی نہیں ہے کہ آپ بچے کے باپ ہیں، ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا آپ میں۔ اس کی ایسی باتوں پر اشنا آج بھی ویسے ہی شرمایا جایا کرتی تھی۔ آپ بھی تو نہیں لگتے ایک بچے کی ماں، ویسے کی ویسے ہی ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قیامت خیز ہو گئی ہے۔ اس نے ویسے ہی لیٹے لیٹے آنکھ دبا کر جواب دیا تو اشنا سر تا پیر جھنجھنا اٹھی۔ جانتے بوجھتے بھی جانے کیوں میں ان سے الجھ پڑتی ہوں۔ آپ نے چلا کب نہانا ہے؟ وہ یہ سوال اسے جانے کتنی بار پوچھ چکا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس کے آنچ دیتے لہجے پر حوریہ کا چہرہ حیا کی سرخی سے دمک اٹھا۔ وہ اظہار کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی ایسا تھا کہ حوریہ کی روح تک کھینچ لیتا تھا ایک پل میں۔ زارون، آپ اتنے بے شرم کیوں ہیں؟ اس کے جواب پر وہ شرم سے گلنار ہوتی بمشکل بول پائی۔ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں؟ زارون شاہ دو بدو جواب نہ دے ناممکن تھا۔ انہیں ایک ماہ پہلے اللہ نے زورے زارون شاہ جیسے پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا، حالانکہ زارون کو بیٹی کی شدت سے خواہش تھی۔ مہما اٹھ جائے۔ آہان نے فریش جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مہما کو اٹھایا۔ مجھے سونا ہے۔ وہ منہ بناتی پھر سے لیٹنے کی تیاری میں تھی، جب ہی آہان نے اسے اپنی گرفت میں لیے ساتھ لگا کر بٹھایا۔ آج کل وہ ہر وقت بس سونے کی موڈ میں ہی رہتی تھی۔ کنگریچولیشنز مسٹر اینڈ مسز آہان۔ جس دن اسے خبر ملی تھی سارا دن اس نے رونے میں لگایا تھا۔ مہما، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں روئی جا رہی ہے؟ یار کچھ تو بتائیں۔ اس کے اتنا زیادہ رونے نے آہان کو پریشان کر دیا تھا۔ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بار عروسہ کی کسی رشتہ دار نے مہما کے بارے میں پوچھا تھا کہ کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں۔ اس کی اور زمان کی شادی کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تب عروسہ بیگم نے نخوت سے انہیں جواب دیا کہ ہماری اتنی اچھی قسمت کہاں، میرے بیٹے کو اولاد کی خوشی بھی نہیں دے سکے، بانجھ کہی کی۔ پھر آہان کیا آیا اس کے لیے تو جیسے خوشیوں کے خزانے لے آیا تھا۔ آہان کی بے پناہ محبت نے اسے بے حد موڈی بنا دیا تھا۔ وہ آہان کے علاوہ آج کل کسی سے نہ سنبھلتی۔ آہان، یہ جو تم نے اتنا بگاڑ لیا ہے نا، مجال ہے کہ جو وہ کسی کی سنتی ہو، بہتر ہوگا اسے کچھ کھلا پلا کے ہی جاؤ، ورنہ پڑی رہے گی سارا دن۔ میں بتا رہی ہوں، کسی دن پکڑ لیا نا، سارے لاڑ نکال دوں گی اس کے۔ بی جان آج کل مہما کے روش پر تپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ارہا اور فروہ بھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایک عرصے بعد روٹی ہوئی خوشیاں حویلی والوں پر مہربان ہوئی تھی۔ نکمی بیویوں کی طرح سوئی رہا کرو ہر وقت، ذرا جو تمہیں اتنے حسین و جمیل شوہر کا خیال ہو۔ وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد فروہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ گدھے گھوڑے سب بیچ کے سوئی ہوئی تھی۔ ارمان کیا ہے آپ کو؟ رات کو بھی آپ سونے نہیں دیتے، اب صبح صبح بھی اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اٹھنے کا۔ میں نے سونے نہیں دیا تھا؟ اس کے قریب نیم دراز ہوتے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ جی آپ نے۔ فروہ آپ پر زور دیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ معصوم ابن معصوم بنا۔ بتاؤ میں نے کیا کیا؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی چالاکی پر۔ بتائیں، میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ وہ بیڈ پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اس پہ جھکا۔ آپ اب بہت کوئی فلرٹ انسان ہے، پیچھے ہٹے آپ۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اس پر چڑھ دوڑی۔ میں نے کب فلرٹ کیا؟ الزام پہ الزام لگائی جا رہی ہو۔ اس نے ابرو اچکائی۔ ارمان آپ بہت تنگ کرتے ہیں، میں آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ وہ اس کے حد سے بڑھتی قربت پر کبھی شرماتی تو کبھی وہ ارمان پر چڑھ دوڑتی۔ کیا شکایت لگاؤ گی؟ وہ مزے سے بیٹھتا باتیں بگاڑ رہا تھا، بھول ہی گیا تھا کہ آج اسے جلدی جانا تھا۔ کہ آپ تنگ کرتے ہیں مجھے، سونے نہیں دیتے۔ وہ زور و شور سے شکایتوں کی لسٹ گنوا رہی تھی۔ اگر میں نے تنگ کیا تو اس کا رزلٹ بھی تو مل رہا ہے، اتنا اچھا سا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر بولا۔ ایک تو اس کی باتیں، اوپر سے اس کی نظریں۔ فروہ کو صبح صبح غش پڑنے والا تھا اتنی شدید رومانٹک باتوں پر۔
آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ وہ اس کا دھیان ہٹانے کو بات ہی بدل گئی تھی۔ کوئی اور ٹاپک ہوتا تو وہ اس کا پورا مقابلہ کرتی، مگر یہاں اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ واپسی کب ہے آپ کی؟ ارہا منہ پھلائے پیکنگ میں مصروف تھی۔ مراد کھل کر مسکرایا۔ اس کا موڈ آج کل ویسے بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ وہ ضدی سی ارہا جو اپنی ہی خود سری کے باعث کہیں کھو گئی تھی، مراد نے محبت سے، چاہت سے اور مان سے وہ ارہا واپس ڈھونڈ لی تھی۔ اب وہ ہر وقت چہکتی پھرتی تھی، ویسے ہی پہلے کی طرح بہت بولتی، بہت ہنستی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں بھی یہ خوشی عطا کر دی، بہت جلد ان کی فیملی مکمل ہونے والی تھی۔ مراد کو کچھ کام سے 2-4 روز کے لیے جانا تھا کہیں، اور ارہا کا موڈ بری طرح آف تھا۔ اب وہ منہ بنائے اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ مراد کو بھی جیسے جنون سا ہو گیا تھا اس کا۔ ایک دن بھی اسے کاٹنا مشکل لگتا تھا ارہا کے بغیر۔ اب جب سے وہ امید سے تھی، مراد نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ چھوڑے اسے، ادھر آئے۔ مراد نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اسے پاس بلایا۔ وہ مراد کی بہت بری طرح عادی ہو چکی تھی، مگر مراد کی قربت اسے آج بھی بھوکلا کے رکھ دیتی تھی۔ آپ ایسے ہی بتا دیں، میں سن رہی ہوں، وہ لوٹ مار انداز میں وہیں سے بولی۔ آئے تو شاید آپ کے فائدے کی بات ہو، مراد نے اسے پچکارا۔ میرے یا آپ کے؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ آپ بڑا سمجھ لگی ہے میرے فائدے نقصان۔ خیر، فائدہ تو ہمارے دونوں کا ہے۔ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ کام چھوڑتی اس کے پاس چلی آئی۔ مراد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی تھائی پر بٹھا کر ایک بازو اس کے کمر سے گزار کر اسے ساتھ لگایا۔ مجھے 4-5 دن لگ جائیں گے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، وہاں جا کے بھی پریشان ہی رہوں گا۔ اس لیے اب اگر آپ اتنا ہی اداس ہو رہی ہیں تو پھر ساتھ چلیں، کچھ دن کا اسٹے بڑھا دیں گے، آؤٹنگ ہی صحیح۔ ارہا کا اترا ہوا منہ کہاں دیکھ سکتا تھا وہ، 100 منٹوں میں پلان ترتیب دیا۔ مگر گھر میں سب، وہ ہچکچائی کہ مہمان لوگ سب اس کا جینا محال کر دیں گے اگر انہیں پتہ لگ جاتا۔ وہ تو پہلے ہی آج کل ان کے ہٹ لسٹ پر تھی۔ آپ میرے ساتھ جائیں۔ اس بات پہ بھلا گھر میں کیوں اعتراض ہوگا؟ نہیں، وہ حریہ لوگ سب تنگ کریں گے۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنا مسئلہ بتایا۔ آپ کو تنگ کرنے کا ڈپارٹمنٹ تو صرف میرا ہے، اور باقی انہیں ہینڈل کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر کہے تو میں بات کر لیتا۔ نو، آپ نہیں۔ بھلا وہ کیا نہیں جانتی تھی مراد شاہ کو؟ وہ کم بولتا تھا، مگر جتنا بولتا تھا وہ سامنے والی کی بولتی بند کرنے کو کافی ہوتا تھا۔ ویسے کیا تنگ کریں گی وہ؟ مراد نے شرارت سے پوچھا۔ تو ارہا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا اور کس کے سامنے کہہ دیا تھا؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ شریر ہوا۔ ارہا کا چہرہ جیسے پھل میں بھانپ چھوڑنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مراد نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے حصار میں چھپا لیا۔ آہان آج کچھ جلدی واپس چلا آیا تھا، مگر آگے جو سین دیکھنے کو ملا تھا، اس نے اس کے قدم دہلیز پر ہی جکڑ لیے۔ وہ سامنے ہی اس کا پسندیدہ ڈریس، جو کہ اس کے کچھ بھرے بھرے سراپے پر اب بالکل فٹنگ میں تھا، پہنے تیار سی آئینے کے سامنے بیٹھی ہم رنگ نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ لمبے گھنے بال آبشار کی طرح ایک سائڈ کو ڈھلک رہے تھے۔ اس کی آمد سے بے خبر وہ انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آہان کے مائنڈ میں کچھ کلک ہوا اس ڈریس کو دیکھ کر۔ وہ 1 منٹ سے پہلے ہی ہوش میں آتا آگے بڑھا۔ ہم تو پہلے ہی آپ پر دل و جان سے فدا ہیں، تو پھر یہ تام جھام کس لیے؟ اگر میرے پیار میں کوئی کمی دیکھی ہے تو حکم کریں، مگر یوں بن سور کے اپنے اس دیوانے پر قہر مت ڈھائے۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے مہما کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور نیل پینٹ والا برش اس کے ہاتھ سے تھاما۔ کیمل گرے 2 پیس میں اپنی تمام تر وجاہت لیے وہ وجیہہ سا مرد صرف اس کا تھا۔ مہما جب یہ بات سوچتی تھی، اسے تب آہان کی ذات سے عشق ہونے لگتا تھا۔ میں ناراض تو بالکل نہیں۔ پھر یہ جوڑا کس لیے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مدعے پر آیا تھا کہ اسے یاد آئے کہ اس نے یہ ڈریس جب اسے دلایا تھا تب کہا تھا کہ اگر کبھی میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے منانے کے لیے پہن سکتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ ناراض نہیں ہیں، مگر ابھی کچھ دیر بعد آپ ناراض ہونے والے ہیں، اس لیے ایڈوانس میں پہنا ہے۔ وہ جانتی تھی جو بات اسے کرنی ہے اس پر اس کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگا اپنی زندگی سے؟ وہ مجھے آپ سے ایک پرمیشن چاہیے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر بات کا آغاز کیا۔ کیا؟ آہان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ مراد بھائی کو کسی کام سے جانا ہے اور ارہا اکیلی ہے تو میں اس کے پاس؟ ہرگز نہیں۔ وہ درمیان میں ہی بات کاٹ گیا۔ آپ جانتی ہیں نا، آپ مجھے یہاں میرے پاس چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہو تو سر آنکھوں پر، اور ویسے بھی ارہا مراد کے ساتھ ہی جا رہی ہے، آپ کی طرح نہیں ہے وہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتی پھرے۔ ارہا کب جا رہی ہے؟ ابھی پتہ چلا مجھے بھی گھر آنے پر۔ بڑی کوئی ڈیش عورت ہے، مجھے پھنسا کے خود دفع ہو رہی ہے، اس نے دل میں ارہا کو صلواتی سنائی۔ آپ باقی سب کو چھوڑیں اور صرف مجھ پر دھیان دیں کہ آپ کی قربت، آپ کی محبت، آپ کی توجہ کا اس دنیا میں سب سے زیادہ طلبگار آہان آصف ہیں۔ 2 زانو بیٹھا وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے جس شدت سے بولا، مہما کو نئے سرے سے تفکر میں مبتلا کر گیا۔ اس کے الفاظ ہمیشہ ہی مہما کو ایسے ہی میسمرائز کر دیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں جو میں تم سب سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تم سب کو یہاں بلایا ہے۔ ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے، جانے کتنی سانسیں بچی ہیں، اب آگے تم سب نے یہ چلانا ہے۔ اللہ نہ کرے بھی جان آپ کو کچھ ہو۔ وہ سب یک زبان بولے۔
بیٹا موت برحق ہے، جب بلاوا آ گیا جانا ہی پڑے گا۔ تم سب اب ماشاءاللہ سے اولاد والی ہو گئی ہو۔ ایک بات کا تم سب خیال رکھنا، اپنے بچوں میں کبھی تیرا میرا نہ آنے دینا، باہمی اتفاق کو ان کی گٹھی میں شامل کر دینا۔ بچے ہیں تو کبھی لڑیں گے جھگڑیں گے، مگر تم سب انہیں جوڑے رکھنا، کبھی ان میں دراڑ نہ پڑنے دینا۔ یہ بات ان کو اچھے سے ذہن نشین کروانا کہ وہ سب بھائی ہیں، انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا ہے، جیسے میں نے ان کے باپوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ زمان کی مثال ہمارے سامنے ہے، بہو نے اسے سب سے الگ کر دیا، اس کے ذہن کا حساب کتاب میں الجھا دیا اسے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ہی مقابلے بازی کرنے لگا اور پھر ان سب سے کٹ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگا، اور پھر کیا انجام ہوا۔ اب یہ تم سب پر ہے کہ تم سب کو کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو میر شاہ، آہان، زارون، مراد اور انمان بنانا ہے یا زمان۔ تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنتا ہے اور گھر باہمی اتفاق سے بنتے ہیں۔ جی تو دوست، یہ تھے ہماری آج کی اس زبردست سے رومانٹک سے میرے من پسند ناول کی آخری قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کامنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کو کہانی کیسے لگی، میرے پڑھنے کا انداز کیسا لگا، اور دل آپ نے بالکل بھی چھوٹا نہیں کرنا، اس کا سیزن 2 بھی ہے، تو اگر آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یا میری آواز میں سننا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرا انشاءاللہ پوری کوشش یہی ہے کہ جب میرے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ایز اے ٹریٹ میں آپ سب کے ساتھ اس کا سیزن 2 بھی شیئر کروں گی۔ تو اس امید کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اگلی کہانی بھی اسی طرح کی مزیدار سی اور کافی رومانٹک ہونے والی ہے۔ سو میک شیور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لے۔ بہت ہی جلد میں اگلے ناول کا سنیک پیک آپ سب کے ساتھ پوسٹ کر لوں گی، تو آپ لوگوں کے لائک سے ہی میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں وہ شیئر کروں یا نہیں۔ جتنے زیادہ لائک ہوں گے اس پوسٹ پہ میں اندازہ لگا پاؤں گی کہ آپ کو وہ کہانی سننی ہے کہ نہیں۔ لیکن آج کے اس کہانی کے لاسٹ ایپیسوڈ پر مجھے آپ سب کے ڈھیر لائک چاہیے۔ آپ لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، کامنٹ تو آپ تبھی کرتے جب میں ٹارگٹ دے دیتی ہوں، تو پلیز آج کے ایپیسوڈ کو بہت سارے لائکس دیجیے گا اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا سب سے دلی درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجیے، تاکہ آپ کو آنے والے ہر ناول کے ہر ایپیسوڈ کے نوٹیفیکیشن اپنے فون پر سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ اب آپ سب سے ہوگی نیکسٹ مزیدار سے رومانٹک سے کہانی میں ملاقات۔ تب تک کے لیے آپ سب نے بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔